बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बर अहम है और दिलचस्प भी। अहम से ज़्यादा दिलचस्प है और दिलचस्प से ज़्यादा अहम है। यूँ समझ लें कि पंजाब से पीटीआई के तकरीबन तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने चंद एक को छोड़कर तमाम के तमाम अरकान ने इमरान खान को इनकार कर दिया है और साफ लफ्ज़ों में इनकार किया है। और ये इनकार किस काम से किया है, जिसके बाद इमरान खान ने मायूस और मुश्तइल होकर एक नया हुक्म जारी किया। वो हुक्म भी आपके सामने रखना है और वैसे उस हुक्म की ख़बर की तफसील आपके सामने कुछ आ भी गई होगी, लेकिन इसका पस मंज़र क्या था। फिर ये है कि एक मुहिम जो आज से 2 महीने पहले इमरान खान के हुक्म पर चलाई गई थी सोशल मीडिया पर और सियासी प्लेटफार्म्स पर भी किसी हद तक, वो कामयाब हुई और कामयाबी के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन उसका नतीजा उलट निकला। ये क्या ख़बर है कि क्या चक्कर है। और फिर इमरान खान को जो नया मुकदमा उस पर बनने जा रहा है उसमें कितनी सज़ा होगी और इम्कानी है या यकीनी है, इस पर भी। लेकिन पहले नाज़रीन, ये जो टीवी पर बैठ कर बाखबर ज़राए से और अंदरूनी ज़राए से और यानी बिल्कुल अंदर की खबर लाने का दावा करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ताज़ा वाक़े की रोशनी में बात करनी है। गुज़श्ता रात, एक रात पहले शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपये कमी का ऐलान किया, लेकिन जब वो वज़ारत ख़जाना की तरफ से नोटिफिकेशन आया तो वो 5 रुपये की कमी का था, जिस पर ज़ाहिर है अपोजिशन ने भी, अवामी हलकों ने भी, सहाफ़ती हलकों ने भी इस फ़ैसले का मजाक उड़ाया और हुकूमत की मज़म्मत की। ज़ाहिर है ये उनका हक़ था, उनको करना चाहिए था। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुकूमत की तरफ से हुआ और तफसील उसकी ये पता चली कि वज़ीर आज़म के सामने गलती से वो समरी आ गई थी जो पिछली बार मंजूर की गई थी। पिछली बार तेल की कीमतों में 15 रुपये की कमी की गई थी, वही समरी उनके सामने आई और उन्होंने उसकी तारीख चेक किए बगैर वो उसका ऐलान कर दिया, जबकि असल समरी जो थी वो 5 रुपये की थी, वो बाद अज़ां जारी हुई। और ये एक क्लारिकल मिस्टेक थी, गलती थी, हुकूमत के बिहाफ पर बड़ी शर्मिंदगी का बायस थी। हुकूमत की तरफ से इस तरह की गैर ज़िम्मेदारी या गैर संजीदगी या बेपरवाही और जल्दबाजी नाकाबिले फ़हम है और नाकाबिले कबूल भी है। बिल्कुल हुकूमत ने गलत किया, इस पर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है। लेकिन आपने देखा कि टीवी चैनल्स पर बैठे हुए बाखबर ज़राए से ताल्लुक़ रखने वाले, अंदर की खबरें लाने वाले, जैसे अंदर जो कुछ होता है वो सब कुछ इनको बता दिया जाता है। हालांकि अंदरूनी ज़राए से ख़बरें सिर्फ वही बाहर आती हैं जो पार्टी के सर्कल्स में या हुकूमत के सर्कल्स में फैली हुई हों और फिर वो छन छन कर नीचे आएँ। और बाज़ औक़ात वो गलत होती हैं, बाज़ औक़ात वो सही होती हैं, बाज़ औक़ात उनमें गलती और सेहत दोनों का इम्तज़ाज होता है, यानी कुछ गलत कुछ सही। लेकिन ये हज़रात इस तरह ख़बर देते हैं अपना वो एक रौब जमाने के लिए कि हमें तो अंदर तक रसाई हासिल है और वज़ीर ख़जाना ने या फ़ौज ने हमें बता दिया है कि उस दिन हुआ क्या था। और हुआ ये था कि वज़ीर आज़म ने 15 रुपये की कमी का फ़ैसला किया और ऐलान कर दिया, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने, जो वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाख्तियार हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के हुक्म को जूते की नोक पर रखा। ये जूते की नोक वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन लहजा और जो मतन है वो उसका ख़ुलासा यही बनता है। और दूसरे लफ्ज़ों में वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म के हुक्म को वो वीटो कर दिया और ये सबको पता चल गया कि असल हुकूमत किसके पास है। और शहबाज शरीफ बड़े दिल गिरफ्ता हैं, नवाज शरीफ भी बड़े अफसरदा हैं कि ये क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म का हुक्म नहीं चल रहा, वज़ीर ख़जाना इतना ज़्यादा बाख्तियार है। तो ये फिर सारा आपने देख लिया कि गलती थी, इस तरह का मामला नहीं था, किसी ने किसी को वीटो नहीं किया था। ये बात सही है कि वज़ीर ख़जाना कुछ और लोगों की मर्ज़ी से रखा गया, लेकिन बहरहाल वो डिसिप्लिन का पाबंद है। ये एक अलग बहस है कि हुकूमत को सियासी मैदान में और इंतज़ामी मैदान में जिस कदर मुतहर्रक और फ़आल नज़र आना चाहिए, एक्टिव नज़र आना चाहिए, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। ये एक अलग बहस का मौजू है और इस पर ख़ास तौर पर लोगों में तशवीश पाई जाती है कि ये हुकूमत की बेअमली का तासुर जो है ये हुक्मरान पार्टी को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अब इसकी वजूहात क्या है और पीछे क्या हो रहा है और नवाज़ शरीफ क्यों अभी तक गैर फ़आल है,
یہ سارے پراسرار معاملات ہیں۔ اس حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں سچائی نہیں ہے، حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نواز شریف نے اپنے ارادوں اور عزائم یا اپنی غیر فعالیت کی وجوہات سے کسی کو آگاہ نہیں کیا، نہ کسی کو اعتماد مل گیا۔ وہ صرف وہی جانتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے سامنے کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی یا تھوڑا بہت محسوس ہو رہی ہیں، تو واللہ عالم کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ یہ چند دن پرانی خبر ہے۔ عمران خان نے ایک حکم اپنے ملاقاتیوں کے ذریعے پہنچایا تمام ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو کہ سڑکوں پر نکلا جائے۔ وہ جس دن جب یہ خبر بریک ہوئی تھی اور بڑے زور و شور سے، بڑی دھوم دھام سے ہر طرف میڈیا پر یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان نے فیصلہ کن کال دینے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ کال اس نے دے دیا ارکان اسمبلی کو۔ کہا اچھا اب اس کال میں میٹر جو کرتا ہے وہ صرف پنجاب ہے، کیونکہ بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد کے کچھ علاقوں تک یہ پارٹی محدود ہے، وہاں بھی اس کے کوئی جلسے جلوس کسی اہمیت یا معنی خیزی کے حامل نہیں ہے۔ پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں اگر یہ جلوس نکال بھی لیتے ہیں تو اس سے کوئی تنکا بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ تو اصل جو مارکا ہے وہ پنجاب کا ہے، اور عمران خان کا جو سارا فوکس تھا وہ پنجاب پر تھا کہ پنجاب سے ارکان اسمبلی کو انہوں نے ڈیوٹیاں لگا دی کہ آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے، ہر شہر میں نکالنا ہے، یعنی ہر ممبر قومی اسمبلی اور ہر ایم پی اے اپنے اپنے حلقے میں ایک جلوس کا انتظام کرے گا، چاہے اس جلوس میں 500 لوگ ہوں، چاہے اس جلوس میں 5000 لوگ ہوں، لیکن اس میں لوگ ہونے چاہیے اور نکلنے چاہیے۔ تو پنجاب کے تمام ارکان نے چند ایک کے سوا جنہوں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 5% بھی نہیں ہے۔ کل ٹوٹل 6-7 ایم پی ایم این اے ہوں گے جنہوں نے گول مول کا جواب دیا، باقی سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جون جولائی کی گرمی میں لوگ نہیں نکلیں گے۔ عمران خان نے ان کو دوبارہ میسیج دیا کہ لوگ نکلیں گے، آپ نے یہ لوگوں کو نکالنا ہے۔ انہوں نے پھر انکار کیا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ارکان اسمبلی نے اس طرح کی معذرت کی ہے۔ ظاہر ہے وہ پارٹی ڈسپلن کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے، وہ عمران خان کے فیصلے سے اختلاف کی بات بھی نہیں کر رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل عمل ہے۔ لیکن اصل بات گرمی نہیں ہے۔ عمران خان نے پچھلے 2 سال میں ہر مہینے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اکتوبر، ستمبر، اگست، ہر مہینے میں اس نے کال دی ہے، اور کسی بھی کال پر لوگ نہیں نکلے۔ اور یہ ارکان اسمبلی نے گرمیوں کا بہانہ بنایا ہے، انہیں پتہ ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ لوگ نہ ماضی میں کوئی میرے خیال میں 2 برسوں میں عمران خان نے کوئی 20 کے قریب کالیں تو دی ہوگی، اگر ان کا پورا حساب رکھا جائے، نکالا جائے کہ کس تاریخ کو۔ پہلے تو شروع میں ہر ہفتے کال دینے کا فیصلہ کیا گیا، پھر وہ جب وہ ناکام ہو گئی تو پھر مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، کل ملا کر 20 کالیں اس نے ضرور دی ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور کسی بھی کال پر لوگ نہیں نکلے۔ تو ٹھیک ہے، اس بات میں تھوڑا سا وزن پڑ جاتا ہے کہ جب فروری مارچ کے مہینوں میں لوگ نہیں نکلے، نومبر دسمبر میں نہیں نکلے، تو جون جولائی میں تو اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے ارکان اسمبلی کی بات میں جزوی صداقت تو ہے کہ اس گرمی کے موسم میں لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن کلی صداقت یہ ہے کہ اب مہینہ اپریل مئی یا اپنے مارچ اپریل فروری جنوری کا بھی ہو تب بھی لوگ نہیں نکلیں گے۔ اور عمران خان اس پر سخت مایوس ہوا، غصہ بھی ہوا، اور آج کل سے مراد ہے کہ پچھلے 15-20 دن سے یا 1 مہینے سے وہ جس قسم کی گفتگو اپنے ملاقاتیوں سے کر رہا ہے، پارٹی کی ہائی کمان میں چہ میں گوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ حد ادب کا وہ معاملہ ہے، اس لیے وہ کوئی اور بات نہیں کرتے، ورنہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ مطلب بالکل سیدھا سادہ ہے کہ صاحب کا دماغ چل گیا ہے، صاحب کا دماغ واقعی چل گیا ہے، اور اس کی وجہ جیل کی قید بھی ہے، اگرچہ وہ بڑی پرتعیش شاہی قید ہے، لیکن قید تو قید ہوتی ہے۔ یہ تو عمران خان تو کسی اور ہوا میں تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، یہ انقلاب آ جائے گا، وہ انقلاب آ جائے گا۔ نیچے کے فوجی افسروں نے تعاون کا یقین دلا دیا ہے، باہر سے مدد آ جائے گی۔
اور کہیں سے کچھ نہیں ہوا، لوگ بھی نہیں نکلے، تو اس مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ سے عمران خان کے دماغ پر، ذہن پر اثر پڑا ہے، اور وہ الٹی پلٹی باتیں کر رہا ہے، الٹی پلٹی ہدایات بھی دے رہا ہے۔ تو یہ جو تازہ ماجرا ہوا ہے، یہ جو ٹویٹ کی جس میں سقوط ڈھاکہ، حمود الرحمن کمیشن اور اس طرح کی باتیں کی، اور پھر اس میں جنرل یحییٰ خان کی مشابہت، بلکہ دوسرا جنرل یحییٰ خان جنرل حافظ منیر، عاصم منیر کو قرار دے دیا، تو یہ اب وہ چیز بھی پی ٹی آئی کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اور اس ضمن میں تازہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو تو پہلے ہی نوٹس جا چکا تھا، اور وہ ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے اس نے پیش ہونے سے انکار بھی کیا، لیکن ظاہر ہے یہ انکار بے معنی ہے، بے فائدہ ہے۔ عمران خان نے پکڑا تو جانا ہے۔ اب اس میں دو شیطانوں، عمر ایوب اور رؤوف حسن، یہ دو ابلیس کے چیلے جو ہیں، ان کو ایف آئی کا نوٹس مل گیا ہے، اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اور ان میں جو زیادہ شامت مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ رؤوف حسن کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جن کی جنس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے گوہر خان، ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس نوٹس کی گرفت میں نہیں آئیں گے، وہ بچ نکلیں گے، لیکن ان سے تفتیش ہوگی اور ان سے کچھ ضروری کومنٹس لیے جائیں گے کہ یہ ٹویٹ خان کی ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے تو ان دو کی جو شامت آ گئی ہے، اور یہ روف بھی پکڑا جائے گا۔ اور اس کیس میں جو رپورٹیں ہیں، ایسی رپورٹیں نہیں ہیں کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ جناب مجھے وہاں جی ایچ کیو سے ایک فون آیا تھا اور وہاں اس نے مجھے یہ معلومات دی ہیں۔ یہ معلومات نیچے تک پھیل گئی ہیں، اور وہیں سے یہ صحافی حضرات کو بھی ملی ہیں، ہمیں بھی ملی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو یا جو بھی متعلقہ فریق ہے اس معاملے کا، اس کو جو جو ثبوت چاہیے تھے کہ یہ ٹویٹ عمران خان کی ہدایت پر لکھا گیا، ایک ایک لفظ اس کی ہدایت پر لکھا گیا، کون سا فوٹو کس جگہ دکھانا ہے، ویڈیوز، پرانی ویڈیوز کو جوڑ جوڑ کر کے کون کون سے حصے اس میں لگانے ہیں، پوری ہدایات عمران خان نے لکھ کر دی تھی۔ اور اب اس پر جو مقدمہ چلے گا، اس میں عمران خان کو 14 سال سزا ہوگی، اور 14 سال سے کم سزا نہیں ہوگی۔ ٹیکنیکلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امکان ہے کہ 14 سال کی سزا ہوگی، لیکن معاملہ امکان کا نہیں ہے، امکان سے زیادہ یقینی صورتحال ہے کہ اس کو 14 سال کی سزا ہوگی، اور 1 کروڑ روپے کی جرمانہ، 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا بھی اس میں شامل ہوگی۔ اور لیکن خیر 1 کروڑ کا تو ایشو ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو تو اگر 10 ارب روپے بھی جرمانہ کر دیا جائے تو اس کے لیے جرمانہ 10 ارب کا ادا کرنا ایسے ہی جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر کسی بچے کو دے دینا۔ اس سے زیادہ اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ اس کے پاس جو دولت کے انبار ہیں ان کا ابھی تک صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی تمام آمدنی بلیک منی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر بھجوائی، اور اربوں ڈالر کی جائیدادیں اس کے اور اس کے دوسرے فرنٹ مینس کے نام پر ہیں۔ اس کی 2 بہنوں کے نام پر ہی جو جائیدادیں ہیں ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور بہت ساری جائیدادیں ایسی ہیں جن کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ اچھا، اب جو مہم کامیابی سے چلی اور وہ الٹ پڑ گئی، اور اس پر یہ حاشیہ آرائی کی جا رہی ہے سرکاری اپنے پی ٹی آئی کے میڈیا پرسن کی طرف سے کہ جناب فوج بڑی پریشان ہے کہ اس نے عمران خان سے پنگا لے لیا ہے، اور عمران خان جیت رہا ہے، اور فوج جو ہے اس کے اندر پتہ نہیں کنفیوژن ہے کیا ہے۔ فوج کے اندر کنفیوژن کا انہیں کیسے پتہ چلا؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ فوج کے اندر کنفیوژن ہے تو انہیں کیسے پتہ چلا؟ بات حالانکہ صرف اتنی سی ہے کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، فوج ایک پارٹی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح یعنی اگر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں یا پیپلز پارٹی میں اور کسی اور پارٹی میں جنگ ہو الفاظ کی، بیانات کی، تو فوج اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ ہر بیان کا اور ہر ٹویٹ کا جواب دے، اس کی طرف سے خاموشی ہی رہتی ہے۔ لیکن اس نے جو ایکشن کرنا ہے وہ ایکشن اس نے شروع کر دیا ہے۔ تو میں اس مہم کی بات کر رہا تھا کہ مہم یہ تھی، آج سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، عمران خان نے اپنی پارٹی لیڈروں کو، رہنماؤں کو، جو زیادہ تر وکیل ہیں، ملاقاتوں کے دوران یہ ہدایات دی کہ آج سے ہم نے آرمی چیف حافظ عاصم منیر کو ہٹ کرنا ہے، اور اس کو سنگل آؤٹ کرنا ہے، اور اس کو الگ تھلگ کر کے رکھ دینا ہے، اور فوج کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم باقی ساری فوج کے ساتھ ہیں، ہم صرف جنرل عاصم منیر کے خلاف ہیں، تاکہ یہ فضا اتنی زیادہ بڑھے کہ فوجی افسر مجبور ہو جائیں کہ حافظ صاحب آپ کی وجہ سے تو ہم سب پریشان ہو گئے ہیں اور مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں
آپ استعفیٰ دے دیں، کسی نئے آرمی چیف کو ہم لے آتے ہیں تاکہ یہ اس مصیبت سے جان چھٹے۔ یہ ان کا عمران خان کا مفروضہ تھا اور اس مفروضے پر اسے یقین تھا، اور پارٹی لیڈروں نے وہاں عمران خان کے اس فیصلے کی تائید کی اور کہا کہ یہ بالکل درست اندازہ ہے اور درست فیصلہ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو کوہرام مچایا اور غلاظت بکنے کے جو ریکارڈ قائم کیے، وہ آپ نے دیکھے کہ یہ واقعی ایک ٹرینڈ بنے، ٹویٹ کیے گئے، پوسٹیں لگائی گئی، پیراگراف لکھے گئے، واٹس ایپ پر کمپین چلی، اور ٹی وی اینکرز جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹاک شو میں اس بات کو موضوع بحث بنا کر یہ ایک فضا کھڑی کر دی بڑی حد تک کامیابی کے ساتھ کہ عمران خان کا جھگڑا تو صرف ایک آدمی سے ہے اور صرف ایک آدمی کی وجہ سے یہ سارا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کا فکرہ تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن وہ دلائل کی ترتیب، یعنی وہ اپنی معلومات کی اور تبصرے اور تجزیے کے جو نکات ہیں ان کی ترتیب اس انداز سے رکھتے تھے کہ سننے والا یہی سمجھے کہ ہاں سارے مسائل کی واحد وجہ صرف ایک آدمی ہے، اور اگر یہ ایک آدمی ہٹ جائے تو حالات نارمل اور ہو سکتے ہیں اور معمول پر آ سکتے ہیں۔ مہم بہت کامیاب تھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، پی ٹی آئی نے بھی دیکھا، اور عمران خان کو بھی اس کی رپورٹ پہنچی کہ فوج کے اندر اتفاق رائے، جو یونٹی کی فضا، یہ فیلنگ، وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور تمام فوجی قیادت، کور کمانڈروں سمیت، فارمیشن کمانڈروں سمیت، اور ان کے نیچے جو امیڈیٹ افسر ہوتے ہیں ان سمیت، ظاہر جوانوں کو اس سروے میں ہم شامل نہیں کر سکتے، جوانوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے، لیکن وہاں کی فضا بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ گنے چنے ہوتے ہیں، گنے چنے سے مراد ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، تو ان کے بارے میں جو رپورٹ آتی ہے پھر وہ کلیئر ہوتی ہے، 100% اس کا رزلٹ آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ تو وہ ساری قیادت نیچے سے لے کر اوپر تک جنرل عاصم منیر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو گئی، اور حالیہ فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز کا جو 2 روزہ اجلاس تھا اس میں یہ فضا ڈنکے بجاتی ہوئی نظر آئی، اور پھر اس کا جو عکس تھا وہ ہمیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے ملا، اور سب کو ملا، سب نے دیکھا کہ یہ فضا، یعنی جو معاملہ عمران خان نے کیا تھا وہ بالکل اس کے الٹ پڑا۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی والوں کی، پی ٹی آئی کے حامیوں کی عقل پر حیرت ہے کہ ایک ایسا لیڈر انہوں نے چنا ہے کہ وہ جو بھی داؤ کھیلتا ہے، جو بھی پانسا پھینکتا ہے، جو بھی جوا لگاتا ہے، وہ ہمیشہ الٹ پڑتا ہے۔ اب پوری اس کی ہسٹری اگر ہم دہرائیں تو اس میں کافی ٹائم لگے گا، لیکن آپ یاد کر لیجئے کہ تحریک عدم اعتماد سے لے کر اب تک عمران خان نے کتنی چالیں چلی ہیں، کتنے جوئے کھیلے ہیں، ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہ صرف یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ اس کے الٹ ہوا معاملہ، جو وہ چاہتا تھا اس کے 100% الٹ ہوا، 180 درجے کے زاویے پر الٹ ہوا۔ اور یہ عمران خان کی بد نصیبی کہہ لیجئے، یا میرے خیال میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دراصل جب کوئی شخص برباد ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہٹلر کے آخری ایام کی کہانی آپ پڑھ لیجئے، آپ کو نیٹ پر اردو انگریزی میں بے شمار تحریری مواد بھی مل جائے گا، بے شمار ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ ورلڈ وار سیکنڈ کے نام سے ایک فلم ہے، شاید 8 یا 10 پارٹس میں ہے، وہ بھی مل جائے گی، بے شمار چیزیں مل جائیں گی۔ تو آپ کو ان میں کیا ملے گا کہ جب جنگ عظیم کے آخری سال ہٹلر کا زوال شروع ہوا تو ہٹلر نے اس زوال کو روکنے کے لیے پے در پے چالیں چلی، منصوبے بنائے، از سر نو پالیسیاں بنائیں، سارے نقشے نئے سرے سے بنائے، لیکن اس کا پھر ہر نقشہ ناکام ہوتا رہا، الٹ نتائج دیتا رہا، یہاں تک کہ اتحادی فوج برلن میں اس کے صدارتی محل کے قریب پہنچ گئی، جس کے بعد اس نے پھر خودکشی کر لی، خود کو بھی گولی مار لی اور اپنی محبوبہ کو بھی گولی مار لی، وہ کیا نام تھا اس کا، ایوا براؤن، اس کو بھی گولی مار لی۔ تو وہ سال اس کے زوال کا سال تھا، اور یہی معاملہ نیپولین کا تھا، لیکن نیپولین اور ہٹلر میں فرق تھا، ہٹلر جرنیل نہیں تھا، نیپولین جرنیل بھی تھا۔ تو عمران خان کی مثال جو ہے وہ ہٹلر سے مشابہ ہے، وہی عادات، وہی تکبر، وہی غرور، وہی بے رحمی، سنگ دلی۔ اور ایک فرق ضرور ہے کہ ہٹلر بہرحال اپنے ملک کو
اونچا لے جانا چاہتا تھا غلط انداز سے، لیکن اس کا مقصد اونچا لے جانا چاہتا تھا. اور یہی بات ٹرمپ کے حوالے سے بھی میں کہوں گا، کیونکہ ہر کوئی آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ پاکستانی ٹرمپ ہے. حالانکہ ٹرمپ نے باقی گنڈا گردیاں کی، کیپٹل ہل پر حملے بھی کروائے، دھمکیاں بھی دیں، ججوں کو بکاؤ مال بھی کہا، سارے وہ کام کیے جو عمران خان کرتا ہے. لیکن کم سے کم ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے حکومت نہ دی گئی تو امریکہ کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، امریکی فوج کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور مجھے اگر حکومت میں نہیں آنے دیا جاتا تو اس سے اچھا ہے کہ امریکہ پر ایٹم بم پھینک دیا جائے. ٹرمپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ بات پوری دنیا کی تاریخ میں صرف پاکستان کے سیاستدان، سو کالڈ سیاستدان عمران خان کے نصیب میں آئی ہے. تو ناظرین، یہ نیب آرڈیننس کیس کی لائیو سماعت کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے کہ یہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کی تفصیلی وجوہات ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ سارا فیصلہ. میں صرف اس کا ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ پوائنٹ جو ہے، پوائنٹ سب کے علم میں ہے لیکن ظاہر نوٹس میں نہیں تھا، توجہ نہیں تھی اس طرف. یہ نیب آرڈیننس عمران خان کی درخواست پر اس وقت بندیال کورٹ نے ختم کیا تھا، ترمیم کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. یہ سماعتیں کئی سماعتیں ہوئیں، کئی لمبا عرصہ یہ سماعت چلتی رہی. جو مدعی تھا عمران خان، وہ ایک دن بھی عدالت میں نہیں آیا. یعنی جس نے درخواست کی تھی وہ عدالت میں نہیں آیا، اپنے وکیلوں کے ذریعے اس نے کیس لڑا اور جیتا. تو اب ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ عطر من اللہ بھی پاگل ہوا پھرتا ہے کہ عمران خان کو لائیو بلایا جائے اور پروگرام بھی لائیو نشر کیا جائے. اور عمران خان کو بلانا ہی غلط ہے. جب وہ بطور مدعی اس کی عدالت میں حاضری ضروری نہیں تھی اور وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں آیا، تو اب اس کو کون سی وہ اریٹیشن ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا، مجھے پرسنلی بلایا جائے، مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے بلایا جائے. تو یہ بات قابل غور ہے، اور اسی لیے اس فیصلے میں یہ فقرہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس طرح کی سیاسی لیڈر کی عدالت میں آمد یا طلبی یا پیشی موجودگی کے حوالے سے اگر لائیو اسٹریمنگ ہوگی تو اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.